الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وقال اللہ تبارک و تعالی انی جاعل فی الارض خلیفہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہ قرآن مقدس کی میں نے 2 آیتیں کل بھی پڑھی تھی اور وہی آیت میں نے آج بھی پڑھی ہے. کل اتنا کے بعد وہی ہوئی تھی لیکن خلاصہ نہیں کیا تھا، آج کر دیتا ہوں. پہلی آیت میں نے پڑھی ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نماز، نسوکی قربانی، محیائے حیات زندگی، ممات مطلب موت، للہ اللہ کے لیے، رب پالنے والا، عالمین تمام جہان. یہ سارے شبدات ہو گئے. اب سب کو جمع کرتے ہیں. جمع جب کریں گے تو یوں ہوگا بے شک ہماری زندگی، ان صلاتی و نسکی، بے شک ہماری نمازیں ہماری قربانی، ان صلاتی و نسکی، بے شک ہماری نمازیں ہماری قربانی، و محیای ہماری حیات، و مماتی ہماری موت، ہماری نمازیں ہماری قربانی ہماری زندگی ہماری موت، للہ رب العالمین،
तमाम जहान के पालने वाले रब के लिए है, या कहें कि उस मालिक के लिए है, उस पालनहार के लिए है जो तमाम जहान का पालने वाला है। यह आयत का मतलब होगा। दूसरा मैंने पढ़ा इन्नी जाइल फिल अर्द खलीफा, और मैंने पहले दिन बता ही दिया था कि अल्लाह ने फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा नायब भेजने वाला हूँ। अब ये दोनों बातों पर ही मुसलसल बात चल रही है कि भाई आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सारे नबी आए, फिर हमारे रसूल आए, है ना। फिर इसी तरह अब जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे तो फिर वो अपना खलीफा बनाएंगे, है। और हर कोई वो जो खिलाफत नबूवत है जिनको बनाकर अल्लाह ने भेजा, उन्होंने जो काम किया वही काम को आगे बढ़ाते हुए जो आगे आए सहाबा, है ना। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरे बाद 30 साल खिलाफत रहेगी। तो जब सैयदना मौला अली मौला कायनात की बारी आई थी आखिर में, तो उस वक्त जब मौला अली की शहादत हुई तो 30 साल अभी पूरे हुए नहीं थे, 6 महीने बाकी थे। उस पर खलीफा बने इमाम हसन, तो 5 खलीफा हुए, है ना। लेकिन चूंकि हर बाप और बेटा, ये मौला अली बाप हैं, बेटे इमाम हसन हैं, तो अब दोनों को अगर एक गिने तो फिर हम 4 कहते हैं। तो मौला अली जब अगर गिने जाए तो हसन आ गए, इस नीयत से अगर गिने तो। लेकिन बुक्स में कहें तो कहना पड़ेगा कि 4 थे, लेकिन मोहम्मद में कहे कि भाई अली के साथ हसन आ गए, तब फिर मान लेंगे कि 4 के अंदर 5 है। बहरहाल के खिलाफत का जो काम है, मनसब है, वो सब ने अपनी ड्यूटी अदा की, सब ने अपनी ड्यूटी बजा लाई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें मैंने काफ़ी आपको सुना दी, और वैसे तो अगर बताने जाऊँ तो पूरी सीरत रसूली बयान करनी पड़ेगी, लेकिन चंद वाक़यात मैंने आपको बताए। और बाकी दिगर जो सहाबा जैसे अबू बकर सिद्दीक़ हैं, उमर फारूक, उस्मान गनी, उसमें भी कुछ चीज़ें सीरत के बाब में आ जाती हैं, है ना। असल कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काम को करने के लिए आए थे, लोगों को हिदायत देने के लिए आए थे। लोग रास्ता भटक चुके थे, उसको रास्ते पर लाने के लिए आए थे। अब एक बंदा जो काम करने के लिए आता है, वो जब काम पूरा हो जाए तो फिर वो रुकता नहीं है, चला जाता है। अब सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया, अब मैंने तो 2-3 दिन के अंदर मुख्तसर में बता दिया, हालांकि जिंदगी 63 साल की है, 63 साल की जिंदगी। एक बात यहाँ भी अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, अगर सीखे समझे तो, बाकी ना समझे तो फिर ऐसे ही सुन के चले जाना, नियत खा लेना, बाकी कहीं ये नहीं लेने देने का। अगर मजा आवे तो वाज करो, बेस्ट है चीज, जिंदगी में समझने की बात है। समझने की अगर बात चाहिए तो बेस्ट जिंदगी है, नबूवत की एक बेस्ट बात है। उम्मत रसूल को खास जो 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 पॉइंट है, वो समझने वाले पॉइंट है, वो है वो। अगर आप समझना चाहें तो बताता हूँ, दुरूद पाक पढ़ें, या सय्यदी या हबीबी, दुरूद पाक एक बार और पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। समझने के लिए जो बात है वो बेस्ट है। वो आपकी तरफ पढ़ाना, मेरी तरफ तो ठीक है, मुझे तो बराबर है, मुझे हो गया अच्छा। समझने के लिए अब एक बार और जरूर पढ़े, मेरी तरफ ध्यान देता हमें ध्यान दे। नबी की जिंदगी कितनी? 63 साल, कुछ दिन आगे पीछे, लेकिन 63 साल है, 63 साल। 63 साल की जिंदगी है और कुरान उसी में है। नबी से पहले कुरान नहीं, नबी के बाद तो है क्योंकि नबी पर नाज़िल हुआ, लेकिन नबी से पहले कुरान
نہیں، لیکن نبی جب آئے دنیا میں تشریف لائے تو جیسے ہی پیدا ہوئے اور جبریل علیہ السلام ایک کتاب لائے اور نبی کے ہاتھ میں دے دی، ایسے آیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کیسے آیا؟ سچ بتانا، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، سچ بتانا۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا جیسے گھروں کے اندر جو تصویریں ہوتی ہیں نا، یہ تو فوٹے ہوتے ہیں یہ مکے کا مدینے کا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کعبے کا جو فوٹو ہے، مدینے کا فوٹو ہے، وہاں کبوتر ہے، کبوتر کے منہ میں چونچ میں کوئی پیغام ہے، اس میں آیت لکھی ہوتی ہے۔ تو ہم چھوٹے تھے، ہم پوچھتے تھے یہ کیا ہے؟ بولا کہ یہ کبوتر پیغام لے کے آیا تھا۔ کیا حقیقت یہی ہے کہ پیغام کبوتر لے کے آیا تھا کہ یہ قرآن بول آیا؟ آپ میں سے کتنوں کو معلوم ہے کہ قرآن آخری کتاب کی شکل میں ایک چوپڑی یا بک یا کتاب، جس سے جو آپ کے گھروں میں قرآن کتاب تو ہے نا آپ کے گھر میں، اسی شکل میں اوپر سے آیا تھا، یا ایک ایک پانی آیا تھا، یا سارے پانی الگ ہی ٹھوکرا آیا تھا؟ یہ کسی کو معلوم ہے یا نہیں؟ مجھے بتائیں، معلوم ہے؟ بتائیے گا، ہے معلوم ہے؟ جبریل علیہ السلام لائے تھے، کیا لائے تھے؟ کاغذ میں لکھ کر لائے تھے؟ آ کے بولتے تھے۔ سبحان اللہ، ایک بندے کا دھیان ہے۔ سوچنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے کہ ہم ذرا دیکھو، میں نے کسی کے خلاف نہیں ہوں، میں پکا سنی بھی ہوں اور پکا عاشق اہل بیت ہوں، ذرا سہن نہیں ہوتا، ان میں سے ہوں، ہے نا۔ اور جو رسم آپ کرتے ہیں، میں خود امام حسین کے روزے کے پاس، جسے آپ تازیہ کہتے ہیں، ہر سال کی میری خود کی منت ہے، میں جاتا ہوں، شریعت کا حکم جو بھی ہو شرع کو میں نہیں انکار کرتا، لیکن میں خود جاتا ہوں، اپنا امامہ وہاں رکھتا ہوں اور اس طرح سے کھڑا رہ کر کے فاتحہ پڑھتا ہوں، توبہ اللہ کرتا ہوں، دعائیں مانگتا ہوں۔ یہ ہر سال کا میرا خود کا طریقہ ہے۔ میں ویرودھی کسی چیز کا نہیں ہوں، ایک نہیں کسی چیز کا نہیں ہوں، صرف حرام چیزیں جو شریعت نے اور قرآن سے باقاعدہ ثبوت کے ساتھ ہے، اس کا بھی ویرودھی ہوں، باقی کا نہیں، سمجھ لیجیے آپ۔ لیکن جو سچ ہے وہ کہوں گا۔ آج ہم لوگ دیکھو، میں نے ابھی پوچھا قرآن کا، تو ایک ہمارے چچا نے جواب دیا، اللہ ان کے علم میں، عمر میں برکت عطا کرے، ان کے صدقے میں ہم سب کو، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو دے۔ اب میرے اس میں پیچھے کا کیمرہ جلدی چالو میں ہوگا نہیں، بلکہ نہیں تو پیچھے کا سین بدیدہ لے لوں، کل نظام بابا کو بھیجوں کہ 3 نے 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 તન કામ છે। ત્રીજો દિવસ 26 જાણે میں اس کا میرا کچھ نہیں جاتا، ایک جنا بھی بیٹھا تو میں بول دوں گا 2 લાખનો ખર્ચો છે ને 2 લાખનો। ભાઈ દેખાડો કરવાની જરૂર નથી, એમને મોરમ મનાવી લ્યો, એમને મનાવી લ્યો, નો ટેન્શન એમને। અને ભાઈ મોબાઈલમાં સાંભળી લ્યો, સંભળાય જ છે, વાંચો લાઈવ ચાલુ છે, લાઈવ ખર્ચો જ નહીં, મોલાનાને હાચવવો નહીં, જમવાનું કરવાનું, કોણ માતાકો કરે? હારા મારા મોલાના આવે છે નહીં, પણ આ રાખવાની જરૂર શું છે? જરૂર ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के सारे असहाब ने जो कुर्बानियाँ दी, घर लुटाया, किस लिए लुटाया, क्या था, ये सारी चीज़ें कौम जाने। इसलिए सारे पीरे तरीक़त, बड़े बड़े उलमा मेहनत करते हैं, अपने मुरीदों को कहते कि मैं अच्छे से अच्छा मौलाना भेजता हूँ। क्यों? तुम सुनो, इसलिए भेजता हूँ, तुम सुनो और समझो कि क्या है, ताकि तुम जवाब दे सको। हम जवाब देने के लायक रहते नहीं हैं। फिर कोई आता है इधर उधर से मौलवी और आकर के बोल के चला जाता है, फिर हम लिखने में रहते हैं कि मौलाना ताजी ने बना, वहाँ बोलो, वहाँ बोलो, वो बोलो, वो बोलो, फिर लिख के दो। क्या होगा इससे? क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। अगर अहले बैत की मोहब्बत पक्की है तो नमाज ना टाणे नमाज, ताजिया ना टाणे ताजियो, चौकारा ना टाणे चौकारो, बयान ना टाणे बयान। करो बधु, अगर करना है तो सब करो, किसी एक पे न लग पड़ो। और हम पर आज कोई ताना देता है ना, जो सुनना पड़ता है ना हमें, वो इसीलिए सुनना पड़ता है कि बयान तक के नहीं
है ना, बयान नहीं, कुरान नहीं, नमाज नहीं, दाढ़ी नहीं, पर्दो नहीं, ओनली फॉर एक धमाचक तो बोलेगा જ ભાઈ ઈ કેવા આશિક રસૂલ એમ તો કહેશે પણ જો આપણે પાબંદ હોય અને ભાયડા હોય તો કે એ મોલાના નમાજ એકે નથી જાતી, પડદામાં અમારી બધી બાયું છે, દાઢી જોઈ લે, કુરાને પઢીએ, નમાજ મજાય અમારી અને આ ગણીએ તમે સમજે તો અમારે થોડા જવાબ દેવા સહેલા પડે, तो हम थोड़ा हिम्मत में आ जाए कि नहीं हमारी कौम अहले बैत को भी चाहती है, सहाबा को भी चाहती है, अमल वाली भी है ना। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी उम्र 63। अब 63 साल में कुरान का जो नुज़ूल हुआ, शुरू थई आयत चालू थई एक एक, ये કેટલા વર્ષે કુરાન નઝુલ થવાનું શરૂ થયું કોઈને યાદ? કેટલા વર્ષ પછી? પેદા થયાને પહેલા જ વર્ષે, બીજા, ત્રીજા, ચોથા, પાંચમા, છઠ્ઠા, ક્યાં વર્ષે કુરાનની આયત આવી કોઈને ખબર? જી 40 और हैं शायद 40, माशाल्लाह। એમાં કોઈ મારી નહીં નાખે, કોઈ મારી નહીં નાખે, જે આવડે એ કયો, અહીં કોઈ પાસ નાપાસની કોઈ સર્ટિફિકેટ દેવા નથી કહેતો, પણ તમે શરમ મૂકી દો અને બેસો શીખવા માટે કે કદાચ ને આ ખર્ચો તમારો કામયાબ થઈ જાય કે બે વાત તમે શીખો અને મારો નજરાનો મને મળી જાય। મારો નજરાનો શું છે? એ જ કે હું આ વખતે નિઝામ બાપુને કહું કે હું ગયો તો ને આટલા જણાને પૂછી લ્યો, બે ચાર વાતો તો આવડે છે, તો મારો આવવાનો ધક્કો વસૂલ થાય। कुरान शरीफ 40 साल बाद 41वां दिन यानी 40 साल बाद का 41वें साल का पहला दिन नुज़ूल कुरान 40 साल बाद પછી હવે 63 માં કેટલા થયા? 40 નીકળી જાય તો 23। હવે મને ઈ કયો સાવ ટૂંકમાં જ આપણે બતાવીએ ટૂંકમાં કે કુરાનમાં અગર કોઈ પૂછે કે શું 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 છે, कुरान में क्या क्या है, इसका जवाब क्या है? अगर गिनाने बैठो, नमाज उसमें, रोज़ा उसमें, हज उसमें, ज़कात उसमें, माँ बाप का हक उसमें, बीवी बच्चों का हक उसमें, जानवरों का हक उसमें, ज़मीन आसमान चांद सितारे का बयान उसमें, क़यामत का बयान उसमें, मौत और हयात का बयान उसमें, ऐसे कितना गिनाएंगे? तो जवाब एक ऐसा दो कि सब आ जाए। वो जवाब क्या है કે મૌલાના તમે એમ પૂછો છો કે કુરાનમાં શું શું છે, એનો જવાબ એ છે કે હું તમને પૂછું છું કે કુરાનમાં શું નથી। कुरान में क्या क्या है ये छोड़ो, तुम ये बताओ कि क्या नहीं है। तो कुरान में एक चीज नहीं है, झूठ नहीं है, बस बाकी सब कुछ कुरान में है। कुरान में सब कुछ है, सब कुछ है। दुनिया बनी तब से नहीं, जब दुनिया नहीं थी तब से लेकर अब आगे क्या होगा, दुनिया भी नहीं होगी तो क्या होगा, वो सब कुछ है। समझाएगी? पर आ બધું બયાન કેટલા વર્ષમાં પૂરું થયું? 23 વર્ષમાં નમાજ કેમ પઢવી, રોજો કેમ રાખવો, જકાત કેમ દેવી, હજ કેમ કરવો, વજુ, ગુસલ, નિકાહ, તલાક, આ તે टोटल जिंदगी जीववाना एकाम फटाफट 23 वर्ष में पूरा। सोचने जैसी बात है। 23 वर्ष में ये कौम ने समझावा आवी, फाइनल बता काम समझावी दीधा। 23 वर्ष में साहबाए समझी लीधुं। आपणे एक ने एक वातनी तकरीर करीए ने नमाजनी खाली लईने बेठो तो हजी सुधी चेप्टर तमे जोजो होल में तकरीरो हर तकरीर आवे ने नमाज तो होय हजी नथी समजाणी અને ઓલું 23 વર્ષમાં પૂરું અને સાહાબા સમજી પણ ગયા હે ને। 23 વર્ષમાં ટોટલ વાતો આવી ગઈ। હવે મારી એક બીજી વાત ધ્યાનથી સમજજો, બહુ સમજવા જેવી વાત છે। તો કુલ જિંદગી નબીની 63 છે, તો આગલા જે 40 છે એમાં 10 વર્ષ બચપનના કાઢી નાખી કે 10 વર્ષ બચપનામાં તો છોકરો હોય ને, हालांकि वो छोकरा भी छोकरा नहीं था हमारे जैसा, वो बचपना भी हमारे जैसा बचपन नहीं था, वो भी कुछ सिखाता था, है ना। लेकिन फिर भी
سمجھنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے الگ کرتے 30 سال نکالے 10 વર્ષ પછીની ઉંમર 30 વર્ષ તો 30 વર્ષ સુધી નબીએ શું સમજાવ્યું? આગલા 23માં તો કુરાન સમજાવ્યું, પણ કોમને તો સમજાવવા જ આવ્યા હતા ને નબી. કુરાન તો આવ્યું નથી તો શું સમજાવ્યું? નમાજ પછી આવ્યું, રોજા પછી, हज पची, ज़कात पची, सारी चीजें बाद में. तो पहले क्या? एक तो वहदानियत समझाई, दूसरा भी लोगों सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम अल्लाह को जानें. दूसरा, हुजूर ने पहले अपने आप को मनवाया, 40 साल तक हुजूर को मनवाया. पहले जब तक तुम हुजूर को नहीं मान लोगे अगली बातें नहीं समझ आएगी. 40 साल तक रसूल की जात मनवाई गई. जब तक सारे लोगों ने कह चुके थे सारे लोग हुजूर को सादिकुल वअदिल अमीन, नबी सच्चे हैं, वादे के पक्के हैं, अमानत के दयानतदार हैं. ये सारे अरब वाले कुफार ने इनको लक़ब दिया था सादिक का, वादे के अमीन का. ये लक़ब तो उन्होंने दिया था. अभी कुरान नहीं आया है तो ये खुद करके बताया. प्रैक्टिकल अमल, सच्चे काम करना, सच बोलना, अच्छे काम करना, पड़ोसियों की मदद करना, लोगों के काम आना, लोगों के लिए. अच्छा, आप और हम कमाते हैं, आप अपने लिए कमाते हैं, मैं मेरे लिए कमाता हूँ. ऐसा तो है नहीं कि लास्ट दिन नजराना तुमको दे के चला जाऊँगा. या आप जो लारियाँ निकालते हैं या दुकानें खोलते हैं तो वो जो दुकान का सारे दिन का जो व्यापार नफ़ा होगा, नफ़ा मुर्गा नहीं, नफ़ा शाम को पड़ोस में जाके दे के आएंगे. ऐसा करते हैं? कोई नहीं करते. चाहे जितने ही नेक बन जाओ, लेकिन ये नहीं करते. अरे ये तो घर में भी माँ को पूरा नफ़ा नहीं देते, आधा वाहन आधा बीवी को, या तो इसके भी 3 भाग, थोड़ा वहाँ थोड़ा जेब में. होता है कि नहीं होता है? ऐसा नहीं देते. आओ नबी से पूछे, नबी क्या करते हैं? नबी कहते हैं अपनी तो बात ही छोड़ दो. माँ आयशा कहती है अपनी बात छोड़ दो, माँ खदीजा कहते हैं अपनी बात छोड़ दो. नबी तो वो है जो मोहताजों के लिए, जो कमाना नहीं जानते, जो कमाने जा नहीं सकते, उनके लिए काम करने जाते, शाम को जो मजदूरी मिलती जाकर उसको दे देते. नबी वो है. ये कब काम किया है? पहले. अभी नबूवत का ऐलान नहीं किया, पहले ये सारे काम किए. गरीबों की मदद की, यतीमों की मदद की, मिस्किनों की मदद की, मुसाफिरों की मदद की, मजलूमों की मदद की. अगर किसी पर जुल्म हुआ है उसे ले जाते, चल मैं आता हूँ, बोल फलाणों पैसा न देते तो रात हुआ उसके न देते. और हम क्या करते हैं? अपने पूछावा देने, हम ये करते हैं. फर्क है हमारी इनकी जिंदगी में. हम कहते हैं सीरत रसूल. हम कई बातें मौलाना से पूछे, મને તો પૂછવા આવે તો હું તો હાકી જ નાખું. પૂછવાનું જ નહીં, આપણે પાકા થાવ પહેલા આપણે પૂછવા. આ મૌલાના આપણે આ કરાય, આ ધાય છે, હવે રેવા દે ને ભાઈ, તારા નાજાયજ કામ 1000 જાતના છે, તું આ 12 મહિનાને એક કામમાં પૂછવા આવે હે? 12 મહિનામાં મને એક તમને સવાલ કરું. એક ગુનો છે, એક એવો ગુનો છે જે રોજ થાય છે, રોજ ડેલી. એક ગુનો એવો છે કે જે 12 મહિને એકવાર થાય છે, અને એ 1 થી 2 દી થાય છે, વધીને 3 દી થાય છે. અને એક ગુનો એવો છે, એક નહીં બલ્કि 50 ગુના એવા છે કે રોજ થાય છે. અને એ ગુનાહ કબીરા. હાલો મને ગણાવતા જજો. શરાબ પીવી મકરૂહ છે કે હરામ? નમાઝ છોડવી મકરૂહ કે હરામ? हराम. जो की बात फर्ज है, हराम है. नमाज छोड़वी हराम, दाढ़ी मुंडावी हराम. ये सब हराम काम है ना. शराब पीना, जुआ खेलना, ये सब हराम है ना. बेपर्दा बीवियां, बहनें, माएँ बहनें घूमे वो हराम. यहाँ સુધી हदीस में मैं ये जुमला सिर्फ उर्दू में बोलूँगा यहाँ, और जो गुजराती अगर जानना हो तो तकरीर के बाद पूछना तो बता दूँगा. जो जिसकी बीवी या जिसकी बहन बेपर्दा घूमती है उस मर्द को क्या कहते हैं शरीयत में? शरीयत ने उसे दयूस कहा है. अब दयूस क्या होता है वो मुझे बाद में पूछना होता है. अब ये गुनाह कब होते हैं? रोज होते हैं कि 12 महीने में एक बार होते हैं? जितने गिनवाए, ये कम गिनवाए मैंने.
झूठ बोलना भी हराम है, धोखा देना भी हराम है। और ये सारे गुनाह रोज होते कि नहीं होते बताइए? और वो करने वाले मुसलमान हैं कि नहीं है बताइए? माँ बाप की नाफरमानी वो भी करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। और ये गुनाह सब रोज होते हैं कि नहीं होते? अब मुझे जरा ये बताएं कि रोज वालों पर तुम्हें रोक लगाएंगे पहले कि 12 महीने में एक बार होता है उसको रोक लगाएंगे, पहले किसको लगाएंगे? अगर मुझे फतवा देना है यानी किसी के खिलाफ मुझे खड़ा होना है तो मुझे किसके खिलाफ खड़ा होना? वो बोले 12 महीने एक बार हमें त्यारे मारे એની પર તોપ માંડવાની, તકરીરના બટલ ખોલવાના કે આજે રોજ થાય છે એના હાટું થઈને મારે ઝુંબેશ ઉપાડવી પડે? કેના માટે ઉપાડવી પડે? રોજવાળા માટે ને હે? तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों से कि मेरे बाप मेरे भाई आ नमाज रोज छूटती, दाढ़ी रोज जाती, आ सारे काम शराब रोज पीवाती, तूने कभी इसके पीछे नहीं पड़ा, कभी इसके लिए तूने व्हाट्सएप के ग्रुप नहीं चलाए, जब मोहरम आवे तार तीजे पेट में दुखता एक दिन, वो भी ऐसा गुना कि जिसके अंदर एक गिरोह हाँ कहता है एक गिरोह ना कहता है, बाकी के जितने गिना है मैंने इसमें हर एक गिरोह कहता है कि हराम। चाहे आला हजरत से पूछो, चाहे किछोछा शरीफ से पूछो, चाहे अपने यहाँ अमरेली पूछो, चाहे कोड़ीनार पूछो, चाहे सुन्नी से पूछो, चाहे शिया से पूछो, चाहे वहाबी से पूछो, चाहे जमाती से पूछो, ये सारे गुनाह हराम ही है। कोई ना नहीं कहेगा कि हलाल है, कहेगा कोई? तो ऐसा गुनाह के जिसको सब हराम का है लेकिन फिर भी इसके खिलाफ जुम्बेश नहीं, बदी की बोबड़ी बंद, जब मोहरम आवे तो चालू। ये क्या है ये नहीं समझ में आता मुझे। समझ में आ रही है ना आपको बात? तो ये भी करना चाहिए। और हम सबको जितने हुसैन को चाहते हैं ना, ये तो मैंने जिम्मन ने एक बात बता दी, सवाल आपको बता दिया, कभी कहने को काम आएगा, लेकिन हमें जो असल करना है वो यही करना है कि अगर हुसैन के सच्चे चाहने वाले हैं तो हमें नमाज रोज़ों का पाबंद बनना चाहिए। हम हमारे लिए जब अमरेली से सरकार किसी जगह जाए तो कहे गढ़ड़ा में एक पर घर न મળે ભાઈ, હું છાતી ઠોકીને કહું બધાય નમાજી છે, બધાની દાઢી કોઈ બેપરદા ન મળે એમ છાતી ઠોકીને આપણા પીર કહેવા જોઈએ અરે ગરીબ નવાજ મારા એ તો બધાય કહે, પણ ફાયદો કેમાં છે કે ગરીબ નવાજ એમ કહે કે ગઢડાવાળા મારા? ફાયદો એમાં છે કે દિલાવર પિયા આપણે એમ આવીને કહે કે વાહ છાબાશ રાજી કરી દીધો, આપણા ગાબા બાપુ આપણે એમ કહે કે છાબાશ મારા ગઢડાના ગઢે, એમાં મજા છે। એમાં મજા નથી કે આપણે ગીધા કરીએ બસ, હે इसमें मजा नहीं है। बारह दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा ये सारा कुछ समझाने के लिए आए थे। इन्होंने सबसे पहले इंसानियत सिखाई, इसलिए हमें इंसान पहले बनना है। और इंसान किसको कहते हैं कि जे एक भी जानी हेल्प करे, मदद करे, एक दूसरे के ऐब छुपाए, ये सारा कुछ सिखाया। शरीयत की पाबंदी सिखाई। बेटियां जिंदा दरगोर हो रही थी, औरतों को पांव की जूती समझा जा रहा था। औरतों को कई लोग मारते हैं, अपनी बीवियों को अल्लाह दबा। औरतों को मारना सख्त हराम है, लेकिन ये भी याद ले माँ बहने सुनती हो तो घरे जन पछी चालू न थी जब बापू नाखी दीधो, याद रहे। पण एने चोखो हुकम है कि पोतानी आ जीभड़ीने बंध राखे, केम के आ एक जगह जीभ हले तो हाथ हले, એટલે જીભ બંધ રાખવાની, બોલવાનું નહીં। કેમ કે मैदान हशर में रसूल पाक एम कीधुं छे, सरकार ने फरमाया है कि जहन्नम में ज्यादातर मैंने औरतों को देखा। का क्यों? इसलिए देखा कि वो अपनी जबान को लगाम नहीं देती, बार बार चालू जा जमवा बेही तई शुरुआत थाय, खावा बेही दीवार ઉપર તો ભાઈ પ્રા ચાલુ એ આપણું પૂરું થઈ જાય। હવે હમણાં તો બંધ રહે, નિરાતે ખાવા તો દે, તક પછી ક્યાં તમે સાંભળો જ છો। ये भी होता है, लेकिन नहीं, अच्छी बीवी वो है कि जो घर को जन्नत बनाए, और अच्छा मर्द वो है जो अपनी बीवी को बच्चों को खुश रखे। ये भी है। अगर हदीस में है कि बीवी अगर कोई मर्द को अपने घर वाले को खुश करने के लिए अच्छी बात करती है कि जिससे घर वाला खुश हो जाए, तो अल्लाह उसे 2 रकात नफल मकबूल का सवाब देता है। और अगर कोई
مرد اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی اچھی بات کرے تو اللہ اسے بھی 2 رکعت مقبول کا ثواب دیتا ہے. یہ یاد رہنا چاہیے. اسی سے گھر جنت بنتا ہے, اسی سے گھر جنت. یہ ساری چیزیں میں نارمل بتا دیا میں کہ આ બધી વાતો સરકારે સમજાવી અને પછી વખત આવ્યો જવાનો. پھر سمے آ گیا جانے کا. آخری خطبہ جب اللہ کے رسول دیتے سرکار پاک سر جب قرآن کی آیت آئی نا لاسٹ چھلی آیت کہ اب یہ دین تمہارے لیے مکمل آج کے دن کر دیا گیا, تو حضور نے جب آخری آیت پڑھی تو سارے خوش ہو گئے. اب ختم قرآن ہوتا ہے, آج بھی آپ لوگ ختم قرآن پڑھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں نا کہ ہاں قرآن شریف ختم ہوا ہے. تو استاد کو نذرانہ بھی دیتے ہیں, نئے کپڑے بھی پہنتے ہیں, فاتحہ بھی دلاتے ہیں, کوئی کھانا بھی کھلاتا ہے. آج میرے بیٹے کا قرآن ختم ہوا ہے تو وہ تو عید کا دن ہو گیا ہے نا, تو وہ تو پورا قرآن مکمل جو ہوا تھا تو خوشی کی بات تھی کہ آج سارے احکام مکمل ہو گئے, قرآن مکمل ہو گیا, آج تو خوشی کا دن ہے. مگر ابو بکر صدیق رونے لگے, صدیق اکبر رونے لگے. سب نے پوچھا کہ صدیق اکبر آج رو رہے ہو, آج تو خوشی کا دن ہے. کہا کہ جہاں خوشی کا دن ہے وہاں غم کا دن بھی ہے, تم بات کو سمجھے نہیں ہو. کہا کیوں؟ کہا آقا آئے تھے دین کا احکام پہنچانے, کام پورا ہو گیا. اب ایک طرف کام پورا ہوا تو دوسری طرف غم یہ ہے کہ آقا اب چلے جائیں گے, آقا اب چلے جائیں. اللہ کے رسول جب آئے خطبہ دیا, اور خطبہ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو ماں باپ میں تقریر کہتے ہیں کہ ماں باپ میں یعنی کہ ماں باپ میں رہنے بات کری, خود کا نام نہیں دیا, سمجھنے والے سمجھے. اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ اللہ نے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کے بیچ میں اختیار دیا. اللہ نے بندے کو دنیا اور آخرت کے بیچ میں اختیار دیا کہ تیری پسند میں آئے وہ لے لے, چاہے تو دنیا لے لے چاہے تو آخرت لے لے. تو اس بندے نے آخرت کو پسند کیا, یہ کہہ دیا تھا. اب سارے لوگ کوئی کہتا ہے سبحان اللہ, کوئی اور کچھ کہتا ہے, لیکن اللہ کے رسول جب بولے ہیں یہ بات تو صدیق اکبر دھاڑے مار کے رونے لگے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان. اب اتنے میں کچھ لوگ دیکھنے لگے کہ ہاں اس کو دیکھو, اللہ کے رسول ایک بندے کا بیان کر رہے ہیں اور یہ رو رہا ہے. اور کچھ لوگوں نے تو معاذ اللہ یوں بھی کہا کہ اس بوڑھے کو دیکھو کہ اللہ کے رسول بات کر رہے ہیں کسی بندے کی کہ جس کو دنیا اور آخرت میں اختیار دیا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. صدیق اکبر سمجھ گئے تھے کہ وہ بندہ اور کوئی نہیں ہے, خود رسول پاک ہے, خود رسول پاک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں مجھے میرے سفر آخرت کی خبر ملی ہے. اور جب ماں فاطمہ خاتون جنت کو یہ خبر ملتی کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے سفر آخرت کی خبر دی گئی, تو ماں فاطمہ تو اتنا چاہتی تھی, رونے لگی. تو ماں فاطمہ سے پھر کہا ادھر آؤ ایک خوشخبری دیتا ہوں. کہا بتائیں. تو پھر ایک دوسری بات کہی کہ میرے اہل بیت میں, میرے گھر والوں میں مجھے سب سے پہلے ملنے والی تم ہوگی. تو وہ خوش ہو گئی. پھر گھر والے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا بات تھی کہ تم پہلے رونے لگی پھر خوش ہو گئی. تو انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا ابا نے مجھے بتایا. بہرحال کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانے کا وقت آ گیا. اب جانے کا جو وقت ہے نا, تو اللہ کے رسول جاتے جاتے ہمیں سے ایک شریعت سکھاتے ہیں. کیا سکھاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بھائی لوگوں اگر تم میں سے کسی کا حق مجھ پر رہ گیا ہو تو یہیں لے لینا, کوئی حق رہ گیا ہو تو یہیں لے لینا. اب آپ سوچیے اندازہ کہ ہم لاکھوں کھا جاتے ہیں اور جواب نہیں دیتے, نہ تھی کیا تھی ہم ڈرتے نہیں ہیں. ڈرنا چاہیے اللہ سے اور سیکھو رسول پاک سے. آخری وقت میں ایک صحابی کھڑے ہوئے اور یہ بھی کہا کہ یہاں کی رسوائی سے نہیں ڈرنا, حشر میں پچھتاؤ گے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے مال غنیمت سے 3 درہم لیے تھے. تو کہا تجھے کس ضرورت نے مجبور کیا تھا؟ کہا مجھے ضرورت تھی. کہا ٹھیک ہے اب ادا کر دو. تو پھر انہوں نے ادا کر دی. ایک شخص آیا کھڑا ہوا, کہا یا رسول اللہ ایک دن آپ کے یہاں درویش آیا تھا, آپ کے پاس مانگے آپ کے پاس نہیں تھے, آپ نے مجھ سے 3 درہم لیے تھے.
وہ دیے تھے آپ نے مجھے ابھی نہیں دیے، کہا کہ اسے ادا کر دو، یہ کروا دیا۔ گھر میں جو مال پڑا تھا کچھ دنوں پڑے تھے تو ماں عائشہ سے کہا کہ اسے صدقہ کر دو، نہیں کر پائی کام کی وجہ سے، لیکن آخر میں حضور نے لے کر کے صدقہ کروا دیے اور فرمایا کہ اللہ کا نبی اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس کے پاس مال کی ایک رقم بھی ہو، ایک ذرہ برابر بھی رقم ہو تو یہ اچھا نہیں ہے نا، یہ نبی کے لیے اچھا نہیں، صدقہ کروا دیا۔ اور روز کی عادت تھی کہ گھر میں جائے تو اگر مال پڑا ہو تو سوتے نہیں تھے، جب تک بلال سے یا کسی سے خرچ نہ کروا دے، صدقہ نہ کروا دیتے، نبی گھر میں جاتے نہیں تھے۔ روز کی یہ عادت تھی، نہیں رہنے دیتے تھے، صدقہ کر دو، رکھو نہیں، جمع کرنا نبی کا کام تھا، یہ عادت تھی نبی۔ اور آخر میں جو وصیت کرتے ہیں تو ایک صحابی آئے، وہ عاشق رسول تھے، انہوں نے کہا کہ آقا ایک مرتبہ ہم سفر پر جا رہے تھے اور ساتھ میں تھے اور آپ سواری پر تھے، میں بھی سواری پر تھا، تو آپ چابک مارنے گئے اپنے جانور کو، آپ کو گھوڑا ہو کچر ہو یا اونٹ ہو، اس کو مارنے گئے، لیکن وہ چابک مجھے لگا تھا، مجھے لگ گیا تھا۔ اب اتنی ساری پبلک کھڑی ہے، اتنے سارے لوگ ہیں، اور کسی نے اس کا نام سلیمان کہا، کسی نے سلیمان کہا، کوئی نام، خیر جو بھی ہو، لیکن وہ تھا کوئی عاشق رسول۔ تو جب یہ کہا کہ مجھے آپ کا چابک لگ چکا ہے، تو کہا تم کیا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ حضرت میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا درا لاؤ، سب لوگ پھٹی آنکھ سے دیکھنے لگے، تو اس کا بدلہ رہے گا؟ ہاں لوں گا، بالکل لوں گا۔ ہینٹر منگوایا تھا کہ یہ نہیں تھا، دوسرا تھا، تو کہا وہ لے آؤ جو گھر میں ماں فاطمہ خاتون جنت کے گھر میں تھا، یا تو ماں عائشہ کے حجرے میں اپنے حجرے میں تھا، بہرحال تو دوسرا لایا۔ جب وہ لایا گیا تو آپ کو دیا، تو ہاتھ میں لیا، سارے لوگ منتیں کر رہے ہیں کہ چھوڑ دے، یہ بدلہ تو لے گا؟ تو کہا نہیں میں بدلہ لوں گا، لیکن کہہ رہے لیکن آقا جس وقت میں آپ نے چابک مارا تھا اس وقت میں میرے تن پر، میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا، کھلا بدن تھا۔ اللہ کے رسول نے جبہ اتارا، اپنا جبہ اتارا، اور یہ صاحب چلے گئے پیچھے، اور پیچھے گئے، کہا آپ چلو اپنا بدلہ لے لو۔ پیچھے گئے اور جا کر کے وہ جو درا تھا ہینڈر وہ پھینک دیا، پیچھے سے چپک گئے اور پیٹھ پر جو شانوں پر جو مہر نبوت تھی اسے چھو گئی۔ انہوں نے کہا آپ پر جو ہاتھ اٹھائے اس کی آخرت اور دنیا کو دونوں برباد، آپ سے بدلہ کیسا؟ لیکن آقا مجھے تو مہر نبوت چھو گئی تھی۔ تو ایسا بھی ہوا ہے۔ بہرحال کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سفر، آخری سفر کے وقت میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کی گود میں آپ کا سر تھا، کسی نے لکھا ہے کہ چھاتی کے درمیان تھا، اور آپ سوئے ہوئے تھے آرام سے، اور ہاتھ پانی بازو میں ایک تپیلا بھرا ہوگا، اس میں پانی ہاتھ ڈالتے تھے، کبھی نکالتے تھے کبھی ڈالتے تھے۔ اتنے میں آپ کے سالے صحابہ ماں عائشہ کے بھائی عبد الرحمن آئے، تو ان کے ہاتھ میں 2 مسواک تھی، داتن مسواک۔ اللہ کے رسول نے دیکھا تو مسکرائے، ماں عائشہ سمجھ گئی کہ مسواک پسند ہے، پوچھا کہ آپ کو مسواک کرنا ہے؟ میں لے لوں؟ کہا لے لو۔ تو 2 تھے اس میں سے ایک لے لی، اور لے کر کے حضور نے چبانا چاہا، لیکن آخری وقت تو وہ وقت تھا کہ آپ میں ہمت نہیں تھی، تو آپ نے ماں عائشہ سے کہا کہ اسے چبا دو، تو ماں عائشہ نے اسے چبایا اور چبا کر کے حضور کو دانتوں میں پھرا دیا۔ حضور کا آخری عمل کیا ہوا؟ مسواک۔ اور ایک آخری نماز پڑھی تھی وہ تھی مغرب کی۔ جناب صدیق اکبر سے کہا تھا کہ آپ نماز پڑھائیں، تو وہ نماز پڑھائے، تو نماز پڑھاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے، دیکھا کہ ابو بکر صدیق پڑھا رہے، تو پیچھے سے لوگوں نے آواز دی کہ ابو بکر آ گئے پیچھے ہٹو، تو حضور نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا کہ نہیں لوگ کھڑے رہو، لیکن ان کی تھوڑی ہمت تھی کہ حضور آئے کھڑے رہے، پھر بھی پیچھے ہٹ گئے، آقا آگے بیٹھے، اور پھر نماز مکمل ہوئی۔ وہ مکبر کی شکل میں ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی، آقا آگے رہے، اور یہ نماز ہوئی، آخری مغرب کی نماز تھی۔ ماں عائشہ صدیقہ کی گود میں
ہاتھ اس طرح سے کبھی پانی میں جاتا ہے کبھی اوپر لیتے ہیں، کبھی پانی میں جاتا ہے کبھی اوپر لیتے ہیں، اس طرح سے ہاتھ کرتے کرتے اللہ کی بارگاہ میں آپ کی روح پرواز کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہاں ایک بات اور بتا دوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے تو یہ تو کیا تھا، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی، میں نے تو نارمل سے فوراً بتا دیا، لیکن مدینے والوں کے لیے کیا تھا، یہ قیامت تھی، سب سے بڑی خوشی کا دن جس دن سرکار تشریف لائے، اور سب سے بڑی قیامت کے دو دن مدینہ، ایک جس دن سرکار پردہ فرمائے، دوسرا جس دن کربلا سے لوٹے ہوئے قافلے مدینے میں آئے، یہ دو دن قیامت۔ اب جب لوگوں کو پتہ چلا تو کسی کو ہوش و حواس برقرار نہیں، ہر کوئی پاگل کی طرح گھوم رہا ہے۔ علی کو پتہ چلا مولا پاک ایک جگہ ایک مجسمہ کی طرح کھڑے، کیا کروں کہاں سمجھ نہیں آ رہی۔ عمر کو دیکھو تو ننگی تلوار لے کر کے گھوم رہے، خبردار اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں اس کی گردن مار دوں، ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے نبی پردہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا، مان نہیں رہے تھے۔ عثمان غنی بھی ڈھال ہے، کسی کو کچھ سوچ نہیں رہا ہے کہ کیا کریں اور قوم کو سمجھائیں کیسے، رونا واویلا یہ سب بند کرائیں کیسے۔ جن بھی روئے، آسمانوں سے بھی رونے کی صدا آئی، سب نے آنسو بہائے، غیبی مخلوق نے آنسو بہائے، یہاں تک کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جانوروں نے اپنے کیلوں سے چھڑا کر کے جانیں دے دی۔ آپ نے یہ پڑھا ہوگا نا، کھچر نے جان دے دی تھی۔ گدھا تھا ایک جو آقا جس پر سوار ہوتے تھے، اس کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے تو اس نے توڑوایا، جا کر کے چھلانگ لگا دی کنویں میں، جان دے دی کہ اب آقا نہیں ہے تو دوسرے کسی کو ہم بیٹھنے کیا دیں گے، وہ جگہ جہاں آقا بیٹھے اب دوسرے کو کون بٹھائے۔ ہم سے تو زیادہ سمجھدار گدھے تھے، انسان سے تو زیادہ سمجھدار جانور ہے جو آقا کی محبت میں مر گئے، آقا کی محبت، ایسے لوگ تھے۔ اچھا بہرحال سیدنا صدیق اکبر کا ہوش اس حال میں اللہ نے سلامت رکھا، اس حال میں ان کا صبر سلامت رکھا۔ آپ آئے مسجد میں، دیکھا تو ابو بکر جو ہے انہوں نے دیکھا کہ عمر کھڑے ہیں تلوار لے کے، بیٹھ نہیں رہے، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، گام نہیں بیٹھیں گے، اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے خطبہ دیا، خطبے کا جو مفہوم ہے وہ یہ تھا، وہ قرآن کی آیت تھی، میں مفہوم بتا رہا ہوں۔ اے لوگوں، تم لوگوں میں سے جان لو کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی عبادت کرتا تھا، اگر کوئی اسے خدا سمجھتا تھا تو سمجھ لو کہ ان کا پردہ ہو گیا، اور اللہ کی جو عبادت کرتے ہیں تو اللہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رسول آئے، ایسے آئے کہ جیسے پہلے بھی آئے، لیکن اگر وہ رسول تمہارے پاس آئے اور پھر ان کا بلاوا آئے اور چلے جائے تو کیا تم پیچھے قدم ہٹ جاؤ گے؟ کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ اور یاد رکھو کہ اگر تم دین سے پھر گئے تو نقصان تمہارا ہوگا، اللہ رسول کا کچھ نہیں۔ یہ آیت کے مفہوم کے حساب سے آپ نے تقریر کی۔ اب جب یہ تقریر کی تو سب کو لگا کہ تھی تو آیت قرآن کی، لیکن ہمیں ایسا لگا کہ آج پہلی بار سن رہے ہیں، سب کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ بہرحال اس کے بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تزہیج و تکفین ہونا ہے وہ سب ہوا۔ اس میں جو دو واقعے بڑے میں نے جو آپ کو بتانا مخصوص ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو قبر میں جب اتارا گیا، قبر میں اتارا گیا، امت کی محبت اللہ کے رسول کو کتنی دیکھو، جب اتارا گیا تو اندر یہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے جب اندر اتار کر، اندر جو صحابی ہوتے ہیں نا اندر بھی، وہ کہتے ہیں کہ آخر میں جو نکلنے والا تھا انہوں نے دیکھا
کہ ہونٹ ہل رہے، ہونٹ ہل رہے. تو انہوں نے کہا کہ ہونٹ ہل رہے تو چلو دیکھو میرا وہم ہے کہ کیا سنو تو صحیح آقا کہہ کیا رہے ہیں. کان رکھے تو دھیمی آواز سنائی دی، رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے. یہ ہوتا ہے نا مطلب نہیں، اے اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں معراج کا سفر جو ہوا تو دونوں کی راز دنیا کی بات ہے. دیکھیے یہ بات میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ تمہیں بچے ساؤ انہیں تو کہتا کہ بچی چھوٹ مڑی جائے کہ بچی بدپور ہوئی تو آقا بخشا ملے سے، ایسا نہیں سوچنا. آقا کتنا چاہتے ہیں یہ سوچیں، ہمیں برے کام نہیں کرنے. معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مہمان ہے تو مانگو محبوب کیا چاہتے ہو؟ کہ پروردگار مجھے ایک انعام دے دے. اب بتائیں محبوب کیا چاہتے ہیں؟ کہا ساری امتوں میں میری امت بھی تو گنہگار ہوگی. کہا بے شک ہوگی. کہا تو حساب بھی لے گا؟ کہا بالکل لوں گا. میرا ایک کام کر. کہا کیا؟ میں حساب لینے کا منع نہیں کرتا، حساب تو لے گے، لیکن مولا اتنا کر کے باقی سب کا حساب تو لینا، میری امت کا میں لوں گا. میری امت مجھے ہبا کر دے، میری امت سے میں حساب لے لوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ تجھے دے تو سب کو جنت میں ڈال دے گا. وعدہ نہیں جانے. لیکن پھر اللہ سے مانگا بھی تو ہے نا، اللہ ناراض نہیں کرتا. اب دیکھو انعام دیکھو. اچھا ایک بات بتاؤ، آج ہم جو بیٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں موسیٰ کی قوم کیسی تھی، کہتے ہیں موسیٰ پہلے کے نبی ہیں، ان کی قوم پہلے ہے. یوسف علیہ السلام کی قوم ایسی تھی، وہ پہلے ہے نا. ہم کہتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم ایسی تھی. ہم سب نبیوں کی امتوں کے بارے میں بول رہے ہیں، وہ ایسا تھا، وہ ویسا تھا، وہ ویسا، پورے مجمع میں کہتے ہیں. اب ہم سب بھی چلے جائیں گے، پھر ہمارے بارے میں کوئی بولنے والا مولانا ہوگا کہ یہ امت ایسی تھی؟ نہیں. اب کوئی نبی نہیں ہے. ایک انعام تو ہمیں یہ ملا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد کوئی یہ ہمیں نہیں کہے گا کہ یہ امت چور تھی، یہ امت نماز نہیں پڑھتی تھی. ان کے مولانا سمجھانے تھک گئے، ہر سال نئے آتے تھے، لیکن یہ امت سمجھی نہیں. یہ کوئی کہے گا ہمیں انعام ملا. دوسرا انعام یہ ملا کہ اللہ کے رسول نے کہا محبوب تو نے مانگا ہے تو میں تجھے ایک انعام دیتا ہوں کہ تیری امت کا حساب تو لوں گا، لیکن اتنا کرتا ہوں کہ سب امتوں کے سامنے نہیں لوں گا، پرائیویٹ میں لوں گا. یہ انعام ہے. اب یہ ساری باتیں پہلے بتانے کی وجہ کیا ہے؟ آگے تو امام حسین کی بات آنے والی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہی ساری باتیں ہی تو ہے کہ جس وجہ سے حسین کربلا تک پہنچے. یہی تو وجہ ہے. یہی ساری چیزیں حسین کے سامنے سنی دیکھی گئی. حسین کو پتا تھا، کربلا والوں کو، اہل بیت کو پتا تھا کہ یہ سارا جو دین کا اتنا پیارا گلشن میرے نبی نے عطا کیا، ہر چیز روشن ہو گئی. اب اسے اس میں بگاڑ پیدا کرنے والا کوئی آیا ہے تو اسے بگڑنے تو نہ دوں. تمہیں سمجھے بات کو؟ تو یہ ساری چیزیں پہلے ذہن نشین کریں، پھر کربلا سنیں، اور یہ دونوں میں ملاپ کر کے گھر جائیں اور عریشے کے سامنے کھڑے رہیں. پہلے کا دور رکھے سامنے، امام حسین کا کربلا میں آنا سامنے رکھیں اور یزید کو سامنے رکھیں، اور پھر اپنے آپ کو ملائیں کہ کس سے مل رہے ہیں آپ. جو پہلے کا جو دور ہے اس میں ابو بکر جیسے آپ لگ رہے ہیں، عثمان غنی جیسے لگ رہے ہیں، ابو جہل جیسے لگ رہے ہیں، یا پھر آگے جا کر کے یزید جیسے لگ رہے ہیں، کیسے لگ رہے ہیں یہ بعد میں دیکھو، ملاؤ اپنے آپ کو. یقین جانو، آپ خود حساب لگا لینا. آپ میں کیا کہوں، خود حساب لگا لینا. جو کام یزید کرتا تھا اس کے نے ہمارے کام ایک ہو رہے ہیں کہ نہیں دیکھ لینا. حسین کے نے ہمارے کام ایک ہوتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھ لینا. پھر اپنے آپ فیصلہ کرنا کہ ہم حسینی ہے کہ یزید. خود کو حساب کرنا ہے نا بھائی. خود تمہیں اس کا رزلٹ نکال لینا، خود پرینام پتر بنا لینا اس کا.
کوئی نہیں بنائے گا، خود بناؤ، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، خود اسے نہیں بنو، خود جو بننا ہے بنو، خود ٹارگیٹ لگاؤ، اپنے عمل کو دیکھو، دعوے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لوگوں روکھی روکھی بات نہ کیا کرو، روکھی روکھی بات نہ کیا کرو۔ نام لینے سے میرے گھر پر لکھتا ہوں دھورا جی پہ بس کھڑی رہے گی، ایم گھر نہیں دھورا جی نہ آلے۔ اگر میں کہوں کہ آج رسول کا عاشق تو پھر میرے اندر عشق جھلکنا چاہیے، میں کہوں میں حسینی تو حسینیت جھلکنی چاہیے، ہے نا، یہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اب یہ دوسری بات بتاؤ، ایک تو بات بتا دی آخر کی رسول پاک کی، اب دوسری سنیں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری دیدار ہے، آخری دیدار کون سا کہ اندر آپ کو آرام فرمانے کے لیے رکھ دیا گیا ہے کہ آرام فرما رہے ہیں، ہے نا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ قبر پہ مٹی نہیں ڈالی، بلکہ اس قبر میں وہ جگہ پہ اللہ کے رسول کو سجایا گیا، محل پورا تیار نہیں ہوا ہے نا، محل گھر پورا تیار نہیں ہوا ہے، آقا کو رکھا گیا۔ اتنے میں آواز آئی، اتنے میں آواز آئی، ارے ٹھہرو کوئی عاشق آیا ہے۔ ایک آنے والا آیا، کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں بڑی دور سے آیا ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے اور رسول کی زیارت کے لیے آیا ہوں، میں رسول کے دیدار کے لیے آیا ہوں۔ کہا دیر کر دی تمہیں، اللہ کے رسول تو پردہ کر گئے، سب رو رہے دیکھ رہے، بات کیا کہا وہ تو پردہ کر گئے۔ اس نے کہا تب تو میری ہلاکت ہے، میں نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا اور میں راہ دیکھتا تھا کہ کب نبی کا دیدار نصیب ہو اور میں بھی صحابی کہلاؤں، میں بھی یہ شرف سے آیا، مجھے بھی یہ شرف ملے کہ میں بھی نبی کا صحابی کہلاؤں، میں بھی نبی کی زیارت کروں۔ میں تو آیا تھا زیارت کرنے کے لیے، دیدار کرنے کے لیے۔ تو کہا کوئی بات نہیں، ٹھہر جاؤ، ابھی تو دیر ہے، چلو مولا علی تک خبر پہنچائے گا، رکو، کوئی عاشق آیا ہے، اس نے دیدار کرنا ہے، وہ رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ اب اس بات میں اختلاف ہے، خیر وہ آئے، آ کر کے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دکھا دیا، کہا دیکھ لو، چہرے سے کپڑا ہٹایا، کہا دیکھ لو یہ ہے تمہارا محبوب جن کے تم دیوانے، کر لو دیدار، یہ ہے تمہارے سونے۔ اب جب دیدار تو ہو گیا، اب یہاں بات سمجھنی کیا ہے کہ دیدار ہو گیا، اب علماء میں اختلاف ہے کس بات میں کہ یہ صحابی ہیں یا نہیں ہے۔ ایمان کی حالت میں ماتھے کی آنکھوں سے سرکار کو ہی دیکھا، لیکن بعد وصال ظاہری دیکھا، تو اب وہ صحابی ہیں یا نہیں، اس میں دو گروہ بن گئے، ایک کہتا ہے صحابی ہے، ایک کہتا ہے نہیں، خیر وہ جا رہے ہیں، لیکن ایک بات تو سب مانتے ہیں، کیا کہ وہ اب اس حال میں ہے کہ ایمان کی حالت میں اس نے سرکار کا دیدار بھلے بعد وصال کیا، تو اب سارے غوث، ابدال، کتب، کلندر، اوتاد سب سے بڑھ کر اس ایک بار دیکھنے والے کا مرتبہ ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے ایک بار دیکھا، وصال کے بعد دیکھا، ایک جھلک دیکھا، تو وہ غوث، ابدال، کتب، اوتاد، کلندر سے بڑھ گیا۔ تو جس نے زندگی بھر دیکھا، سفر میں، حجر میں، رات میں، دن میں، ارے ایک جگہ تو تین رات جو ساتھ میں رہا، وہ سیدنا صدیق اکبر، ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ جس نے اتنا دیدار کیا، جس نے، انہوں نے تو نہ نماز پڑھی پیچھے، نہ ایک روپیہ خرچ کیا، نہ ان کے لیے جنگیں لڑی، لیکن سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے مال لٹانے میں کمی نہ کی، مال لٹایا تو کیسا لٹایا، اللہ اکبر کے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رونے لگے گھر میں بیٹھ کر کہ اے اللہ، اے پروردگار، رو رہے تھے، اے پروردگار کہ تو کچھ ایسا کر، وحی نازل کر، تیرے رسول کو حکم دے کہ وہ جب بھی پیسوں کی ضرورت ہو، جب بھی مال کی ضرورت ہو تو وہ میرے گھر آئے، اپنا خود کا مال سمجھ کر بنا مانگے بنا پوچھے لے جائے۔ مانگنا، کیونکہ جب بھی اللہ کے رسول کو ضرورت ہوتی تھی تو وہ اعلان کرتے تھے کہ ضرورت ہے، مانگتے تھے، تو یہ اللہ کے رسول جب مانگے یہ پسند نہیں تھا، کیونکہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، اور صدیق اکبر کو یہ پسند نہیں تھا کہ میں لے کر دینے جاؤں۔
یہ پسند نہیں تھا. تو جب یہ دعا کی تو سیدنا صدیق اکبر کی اس دعا سے اللہ خوش ہوا اور سرکار کو خبر دی. سرکار گھر گئے, بیٹھے تو کوئی ضرورت تھی تو گھر گئے, صدیق اکبر بیٹھے, گھر جا کر کے وہ مال جہاں رکھا ہوگا تجوری وغیرہ اسے کھولا, اس میں تھوڑی رقم لی, کہا ابو بکر لے جاتا ہوں, ضرورت ہے فلاں کام میں خرچ کرنا ہے. ابو بکر مسکرانے لگے اور رسول پاک بھی دروازے پر جا کر مسکرائے, کہا ابو بکر تیری دعا رب نے قبول کر لی. ایسے دوست, یہ دوست بھی تھے, دوست بچپن سے دوستی ہے. اور ایمان لانے کا واقعہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر جب ویاپار کے لیے گئے, آپ نے ایک خواب دیکھا, تجارت کرتے تھے, خواب دیکھا. خواب کیا دیکھتے ہیں؟ خواب دیکھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر خواب دیکھتے ہیں کہ عرب میں چاند نکلا, اور چاند نکلا تو ایسا روشن کہ اس کی روشنی سے عرب کے سارے گھر روشن ہو گئے, سارے گھر روشن ہو گئے. اور روشنی بڑھتے 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 سب جگہ روشنی, پورے ملک میں روشنی, اور وہ چاند یوں گھومتا گھومتا سب کو روشن کرتا 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 آیا صدیق اکبر کی گود میں سما گیا. یہ خواب دیکھا. اب اس نے فوراً کیا گیا کہ وہاں پر ایک کوئی عالم تھے, ان کے پاس گئے. کسی نے لکھا ہے کہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئے. بہرحال انہوں نے تعبیر پوچھی تو انہیں بتایا گیا کہ عرب میں ایک نبی آنے والا ہے, عرب میں ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام بھی بتا دیا محمد ہوگا. کسی نے نام نہیں بتایا, کسی نے کہا کہ نام نہیں بتایا تھا کہ ایک پیغمبر آخر الزماں آئے گا اور وہ اس کے تم خاص دوست یار ساتھی بنو گے, ان کے خلیفہ بنو گے. بہرحال اس کی تفصیل یوں بتا دی اس کو. اچھا, پھر ایک بات اور بھی ملی. نستورہ راہب تھا, نستورہ, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھوٹی تھی. رسول پاک کی عمر چھوٹی تھی, ابو بکر بھی چھوٹے تھے. ابو طالب چچا, ساتھ میں قافلہ گیا ہے وہاں. جب قافلہ وہاں گیا تجارت کے لیے ملک شام, تو نستورہ راہب نے ایک معجزہ دیکھا. کیا کہ سارے لوگ جو ہے نا وہ اپنے کجاوے رکھتے ہیں نا, گھوڑا وہ سب باندھ کر کے, اونٹ وغیرہ باندھ کر کے بیٹھے ہوں گے کسی درخت کے چھائے میں. جب بیٹھے نا تو وہ جو جھاڑ تھا نا درخت, اس کی ٹہنیاں پھیلنے لگی, بڑی ہو گئی, پورے کو آ گئی, سارے آ گئے. اب وہ جو نستورہ راہب تھا اس نے کہا کہ کام کرتا ہوں, دعوت دیتا ہوں. دعوت دی, کیا پورا قافلہ جو ہے اس سب کو دعوت کھانے کی. اب سب کو دعوت دی تو سارے لوگ چلے گئے. تو بھئی ہم ہی لوگ اگر کہیں دعوت ملے ہم کو تو ہم جاتے ہیں, لیکن ایسے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں اس کو ہم کیا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں, کوئی تو بچے. ایسے دو جنوں کو, ابو بکر صدیق اور رسول پاک, دونوں بچے سمجھ کر کے چھوڑ دیا. حالانکہ وہ بچے نہیں, لیکن انہوں نے بچے سمجھ کر چھوڑ دیا. سب چلے گئے اور سب گئے. تو اس نے نستورہ راہب نے پوچھا کہ سب آ گئے ہیں؟ تو کہا سب آ گئے. اس نے مجمع میں نظر ڈالی, کہا نہیں سب نہیں آئے, جس کے لیے دعوت رکھی وہ تو آئے ہی نہیں, جس کے لیے دعوت رکھی وہ تو آئے ہی نہیں. ذرا چیک کرو کوئی باقی ہے. ابو طالب بول اٹھے کہ ہاں میرا بھتیجا باقی ہے. کہا جاؤ لے آؤ. آدمی بھیجا, لے آئے. آئے تو دیکھتے رہے, یہ تمہارا بھتیجا ہے؟ بلائے نہیں, یہ روایت نہیں ہوا ہے. یہ سب پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے, تم اس کے کیا ہو؟ ابو طالب سے کہا میں اس کا والد ہوں, باپ ہوں. مسکرائے, کہا نہیں تم اس کے ابا نہیں. کان میں پوچھا تھا, بات کان میں ہو رہی, نہیں تم اس کے باپ نہیں, تم اس کے چچا ہو. وہ مسکرائے, کہا میں چچا ہوں, لیکن تمہیں کیسے معلوم؟ کہا اب دوسری باتیں بعد میں کریں گے, لیکن جلدی سے ان کو یہاں سے لے جاؤ. یہ ہماری کتاب کے مطابق اس کے ابا نہیں ہے اور چچا کی پرورش میں ہے, اور یہ آخری نبی ہے. یہودی تلاش میں ہے ان کی, اگر پتہ چلا تو ان کو نقصان ہو سکتا ہے, ان کو جلدی بھیج دو. اور پھر بہرحال بات لمبی ہے کہ ان کو واپس بھیجا جاتا ہے. تو جو واپس بھیجتے ہیں نا, اس میں اب آئے کس کے ساتھ تھے؟ ابو طالب کے ساتھ, چچا کے ساتھ. چچا سے محبت زیادہ ہے, اکیلے نہیں رہتے تھے تو ساتھ میں لے آئے کہ نہیں چلو ٹھیک.
اب یہاں تو بھی व्यापार کا काम बाकी है, अकेले तो रहेंगे नहीं, मुझसे मोहब्बत है, अकेला जाएगा नहीं, 2-4 आदमी साथ में रहोगे लेकिन मेरे बगैर नहीं जाएगा। तो कहा आप ऐसे को भेजूं कि जिसके साथ उसका दिल लगता हो, जिसके साथ उसकी दोस्ती हो। तो अबू तालिब ने कहा क्या? कहा अबू बकर को भेज दो, ये इसका दोस्त है, इनके साथ मोहब्बत है, इन दोनों को साथ में भेज दिए। अब ये रफाकत कितनी लंबी थी, यहाँ से साथ जाने में पता चला बचपन से दोस्ती थी, बचपन से दोस्ती थी। अब जब वहाँ से जब बड़े हो रहे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर तो डेली दोस्ती है, साथ में घूमना फिरना सब था, और देखते थे कि मेरे नबी ने कभी झूठ बोला नहीं, कभी पाँव से गलत काम हुआ नहीं, कभी हाथों से गलत काम हुआ नहीं, हर काम नेकी के अच्छे ही किए, खुद नेक थे। क्योंकि अबू बकर सिद्दीक़ ने ज़माने जाहिलियत में न तो बुत परस्ती की न करने दी, न तो की न करने दी। अब न करने दी कैसे? कि माँ के पेट में जब थे तो वो जब सजदा करने जाती थी तो वो अंदर हरकत करते थे, और जब बड़े हो गए, पैदा हो गए, तो इनके अब्बा लेके गए थे। इनके अब्बा का नाम है उस्मान, वैसे अबू कुहाफा, इनका नाम है अब्दुल्ला, वैसे अबू बकर कहते हैं। तो ये इनको अब्बा लेके गए, कहा कि चलो हमारे खुदा इनको झुको। तो इनको कहा कि इनको वो जो वो ना पत्थर उठाया और इनको कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दे। जवाब थोड़ी आता, अच्छा मुझे कपड़े दे, कोई जवाब नहीं है। एक काम कर, मैं पत्थर उठाता हूँ, देख मारता हूँ, अपने आप को बचा लेना। दे लगाया तो ऊँधा पड़ गया। अब इनके अब्बा को पता चला तो उनको मारने गए। तो इनकी माँ ने कहा खबरदार इसे हाथ न लगाना, ये जब मेरे पेट में था तब मुझे गैब से निदा आती थी, गैब से निदा आती थी, अल्लाह की तरफ से मुझे निदा आती थी कि ये बंदा जो है ये पैगंबर आखिरुज़्ज़मा जो है उनका साथी है। ये अल्लाह को मानने वाला बंदा पेट में भी था, बाहर भी रहा, कभी इसने बुत परस्ती नहीं की। दूसरा ये कि खुद बुत परस्ती नहीं की, शराब को कभी हाथ नहीं लगाया। कहते थे कि शराब पीने वाला तो वो हो कि जिसकी अकल पर पर्दा पड़ा, अकल पर पर्दा पड़ जाता है, ये नहीं पीते थे। तो खुद अच्छे नेक आदत वाले थे, रसूल भी नेक आदत वाले थे, तो दोनों की आदत जब यकसा हो जाए तो दोस्ती जल्दी होती थी। अब दोस्त भी थे दोनों। अब जब बड़े हुए हैं, इधर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावा नबूवत किया, आपने जब ऐलान नबूवत किया, तो इधर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर सुनी। वहाँ से जब आए वो तारीफ सुन करके, ख्वाब की ताबीर सुन करके यहाँ जब आए, पूछा कि कोई नई बात हुई है? कहा हाँ हुई है। कहा क्या हुई है? कहा हुआ ऐसा है कि तुम्हारा वो दोस्त है ना, उसने दावा किया है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और हमारे दीन को झूठा कहता है। अबू बकर सिद्दीक़ फ़ौरन चले गए उनके पास में, तकरीबन 37 साल की उम्र है। अब जब चले गए 37 साढ़े 37 साल हो गए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल। जब वहाँ गए तो सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके पूछा, कहा कि मैंने सुना है जो बात आपके बारे में बताया जाने कि आपने बताया लोगों को कि आप अल्लाह के नबी हैं। अब अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? कहा हाँ मैंने वही कहा है जो तू ख्वाब में देखा और वहाँ राहिब से पूछ के आया है, मैंने वही कहा है। बस समझ गए, कोई नबूवत का इन्होंने मौजज़ा नहीं मांगा, कोई दलील नहीं मांगी कि नबी हो तो दलील दो। जब मेराज को गए तो मेराज से जब आ रहे थे ना, तो अल्लाह से कहा, ये किताबों में बात आती है, अलग अलग रिवायतें अगर किसी और से सुनो तो ये ना कहना कि हमारा मौलाना नाम कहता था, भाई रिवायतें अलग अलग मिलेगी आपको, है ना। तो हुआ ऐसा कि मेराज से जब आ रहे थे तो आपने अल्लाह से कहा कि मौला मैं एक पल के अंदर हरम से लेकर बैतुल मुक़द्दस गया, वहाँ से एक पल में सातों आसमान देखे, वहाँ से जन्नत की सैर की, दोज़ख का मुशाहिदा किया, मैंने लामकां देखा, बेपर्दा बेहिजाब तुझे देखा, तुझसे बातें की। ये सारी बातें वो कौम मानेगी? बड़ी ना अंजार है, वो थोड़ी मानेगी, वो भी एक पल में। वो तो मेरी दूसरी बात नहीं मानती, कलमा नहीं पढ़ रही हो, वो ये थोड़ी मानेगी कि मैंने तुझे देखा सात आसमान पार आके, वो भी पल में। ये मानेगी। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि कोई माने या न माने, अबू बकर ज़रूर माने।
جس کی صداقت وہاں پر بتائی جا رہی ابو بکر، اور ہوا یہی کہ یہاں جب آئے اور آپ نے بیان کیا تو سارے جو دشمن تھے وہ ابو بکر صدیق سے جا کر کہنے لگے لو ہمیں نہیں بات لائے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک رات کے اندر، ایک پل کے اندر وہاں کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم تھا، ایک پل کے اندر وہ ساتوں آسمان پار ہو کے چلے آئے، خدا کو بے حجاب دیکھ کے چلے آئے. کہا بس یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے، اس سے بھی بڑا کہا ہوتا تو اگر نبی نے کہا ہے تو صحیح ہے، صدق تھا، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں. فوراً ایمان لے آئے گا، میں مانتا ہوں. یہ ہے سیدنا صدیق اکبر. اب جب دینے لینے کی بات آتی ہے درود پاک پڑھے اللہ دینے لینے کی بات آتی ہے تو اس کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بھائی ضرور یہ آپ سن چکے ہیں پہلے بھی، میں دوبارہ سنا رہا ہوں، مجھ سے نہیں لیکن کسی اور سے سن چکے ہوں گے. دینے لینے کی جب بات آتی ہے تو جنگ میں ضرورت ہوتی ہے تو مال کا اعلان ہوتا ہے. تو کوئی عمر فاروق جب گئے تو آدھا سامان لے کے گئے. اس اعلان کے وقت میں کیا تھا کہ ہر بار ہر صحابی یوں کرتے تھے کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دیتے تھے. آج رسول پاک نے اعلان کیا ہے نا، آج اپنے بدھی میں دینا ہے، سب سے زیادہ اپنا ہر کوئی کوشش کرتا ہے. اور یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں کس کی؟ عمر کی. تو عائشہ کا چہرہ پڑ گیا، اتنی ان کو کیا تھا کہ میرے ابو کی، تو کہا تو بس میرے ابا کی، تو کہا کہ یہ جتنی نیکیاں عمر کی ہیں نا وہ ابو بکر کی ایک دن کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایسی نیکی وہ ہر بار ہر کوئی کوشش کرتا تھا کہ ہم بڑھ جائیں، ابو بکر صدیق سے بڑھ جائیں. عمر فاروق نے گھر کا آدھا سامان لے لیا، آدھا، اور بھاگ پڑتا تھا تو ان کا بھی کیسا پڑتا تھا، ہم تو کیا دیں گے، اپنے تو پھوٹے ہوتے ہیں. اچھا قرآن میں یہ آیت ہے نا کہ لوگوں جب تم میں سے کوئی ایمان لائے تو تمہارا بھائی ہے. یہ ہے بھائی ایمان والے، بھائی بول جو مسلمان آپس میں بھائی کے نہیں بھائی، ایمان والے بھائی ہوئی کہ نہ ہوئی. تو قرآن میں یہ آیت جب آئی کہ مسلمان بھائی، تو سب نے کیسا کیا کہ رسول پاک نے انصار اور مہاجر کو بلایا. انصار وہ جو مدینے میں پہلے سے رہتے، مہاجر وہ جو گھر چھوڑ کر کے یہاں آئے ہیں. تو جو گھر چھوڑ کر آیا ہو، مان لو کہ گجڑا میں تو تم سب رہتے ہو تو تمہارے گھر ہیں، بار ہے، پریوار ہے، بال بچے ہیں، سب کچھ ہے، دکان ہے، دھندا ہے. لیکن جو باہر سے کلمہ پڑھ کے یہاں آئے گا اس کا گھر ہوگا، اس کا کچھ ہوگا، کچھ نہیں پہلے کپڑے ہوگا، کسی کا تو کپڑا بھی لے لیا ہوگا، ہے نا، ایسا ہی تو ہوگا. تو اب اس کو گھر کون دے؟ مدینے میں حالت یہ تھی کہ جو آئے مہاجر باہر سے اسلام لے کر کے تو کوئی نہیں تھا، سب گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے تھے، ماں باپ کو چھوڑ کر آئے تھے. تو اب ان کا کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جو تم میں ایمان لے آئے وہ تمہارا بھائی ہے. اب اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ انصار و مہاجر کو بلایا کہ آ جاؤ، انصار ادھر آؤ، مہاجر ادھر آؤ، تمہارا بھائی لے جاؤ. ایک کا ہاتھ ایک میں دیتے گئے. جو مدینے میں رہنے والا تھا اس ایک کو بلایا، ایک جو باہر سے آیا تھا اس کو بلایا کہ آج سے تمہارا بھائی ہے. دوسرے کو پکڑا، آج سے تمہارا بھائی ہے. اس طرح سے بھائی بناتے گئے، سب کو بھائی بنا دیا. مولا علی رہ گئے، رونے لگے، کہا تم کیوں مایوس ہو؟ کہا مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. اللہ کے رسول کے گلے لگائے، کہا تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، ہم دونوں ایک ہی شجر سے. اچھا بھائی تو بنا دیا، لیکن بھائی بنا کے پھر کیا کیا؟ ہم بھی کوئی اگر مسلمان بن جائے کہتے بابا سبحان اللہ مولانا تب ہار پہ رہا 100 روپئے دیتے سبحان جان چکے، گھر جا کے سب کے سو جا بچی نہیں مسلم کہاں جائے گا؟ کبھی یہ سوچا؟ ہمارے یہاں تو ابھی یہ میں نے سنا ہے کہ وہ جب کوئی ایمان لاتا ہے نا تو اپنی اکیلے میں ماں کا نہ کہ نا ماں کا تو اپنے کہ اماں نے روٹی بار جائے چوٹی نہیں، اپنی نات میں نہیں تو એની નાત કઈ
جو ایمان لے آئے، اسلام کا جب پھیلاوا کریں، ہم کہتے ہیں جی اسلام کا پھیلاوا کرو، اسلام کی دعوت دو، مسلمان بنا. اگر کوئی مسلمان دل سے بنا، زبردستی نہیں ہوتا، زبردستی ہو ہی نہیں سکتا. لیکن کسی کو قرآن پسند آ گیا، نبی کا قانون پسند آ گیا، کسی کو اسلام کے قانون پسند آ گئے، کسی کو نبی پر پیار آ گیا اور اس نے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے کلمہ پڑھ لیا، تو اب اس کا کام، اس کو کسی کو بیٹی دینی پڑے گی نا. ہم نہیں دیتے، معافی چاہتا ہوں، ہم نہیں دیتے. ہوں گے کچھ لوگ، لیکن اکثر دیکھیے گا نہیں دیتے. یہ ہماری حالت ہے. ہم تو اپنے بھائی کی یہاں نہیں دیتے، اپنے ہی بھائی کی یہاں نہیں دیتے. ہم کتنے معذوری ہوئے ہیں، اپنے ہی بھائیوں کی یہاں نہیں دیتے، اپنے ہی بھائی کا گلا کاٹ دیں. حالانکہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ جب بھائی بنے تو گھر لے گئے اور گھر جا کر گھر میں حکم دیا کہ سب الگ الگ کرو، ساری چیزیں یہاں رکھو، تھالی دو ہے ایک ادھر ایک ادھر، کپڑے دو ہے ایک ادھر ایک ادھر، مکان کے دو بھاگ کرو، ہر چیز کے بھاگ. یہاں تک حدیث میں جملہ ملے گا، گارنٹی کے ساتھ بولتا ہوں، ریکارڈ ہو رہا ہے، یہاں تک حدیث میں جملہ ملے گا کہ اگر کسی کی 2 بیویاں تھی تو کہتے تھے کہ اب یہاں کسی کی بیٹیاں اتنی ہی نہیں ہے، کوئی پھونٹے گا، میرے 2 بیویاں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، تو شادی کر لے. ایمن یہ صحابہ تھے جنہوں نے بھائی بن کے دکھایا. اور ہمارا دروازہ سامنے والے بھائی کے اوپر ظلم ہوتا ہوئے تو بند ہوئے، بند کرو اپنے. کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ اصل اگر بننا ہے تو ایسے مسلمان بنے جیسا حسین نے کہا، جیسا مولا پاک نے کہا، جیسا صحابہ کرام نے کہا، جیسا رسول نے بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال کہ اس دن سارے اپنے اپنے مال لے کر کے آ گئے. ابو بکر صدیق کی باری آ گئی. ابو بکر صدیق گھر سے لائے ساری چیزیں، گھر سے باہر سب لے لو. جب میں وہاں گئے تھے نا ہجرت کو، تب بھی سارا کچھ لے کے گئے تھے اور پیچھے سے کہہ کے گئے تھے، پیچھے سے کہہ کے گئے کہ باپ پوچھے گا کہ کیا سب لے تو نہیں گیا، تو وہ پوٹلی میں پتھر باندھ دو اور انہیں دکھا دینا کہ یہ چھوڑ کے گئے. اب صدیق کی بیٹی بھی صدیقہ تھی، جھوٹ کیسے بولے؟ لیکن اللہ اکبر، اللہ نے لاج رکھی، کہا ہاں ابا یہ اس میں درہم چھوڑ کے گئے، تو درہم گئے تو درہم بن گئے. ایک روایت نہیں ہے اور ایک روایت نہیں ہے کہ دیکھا نہیں تھا، خالی بس سن لیا تھا. دونوں روایت الگ الگ. بہرحال کہ سارا کچھ لے کے آ گئے. اور ابو بکر کے گھر میں بیٹی بھی مسلمان، بیٹے بھی مسلمان، سب مسلمان. اور انہوں نے جب سارا مال لے کر کے آ گئے تو مال کیسا لائے معلوم ہے کہ پہنے ہوئے کپڑے بھی اتار دیے رسول نے، رسول کی راہ میں پہنے ہوئے کپڑے اور ٹاٹ کا لباس، جس کو اپنی بھاشا میں ٹاٹ کہو یا گڑیا کہو یا کپتان کہو، وہ پہن لیا. اور اس میں بٹن ہوتے ہیں نا، بٹن نہیں، ببول کے کانٹے پرو لیے اور آ گئے. سارا مال عمر سے پوچھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا گھر میں کیا رکھا؟ کہا آدھا گھر کے لیے رکھا ہے، کسی نے پونا رکھا، کسی نے 25% رکھا، لیکن کوئی تھوڑا بہت رکھ کے آیا تھا. ابو بکر صدیق سے پوچھا، ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ تو ایک شعر میں علامہ اقبال کا بلبل کے لیے پھول بس، بلبل کے لیے پھول بس، ابو بکر کے لیے اللہ کا رسول بس. گھر پر کیا چھوڑے ہو؟ کا رسول کو چھوڑا ہو، اللہ رسول کو چھوڑا ہو. کہا اب ہٹو. دیکھا جبریل علیہ السلام کو، دیکھا جبریل علیہ السلام سلام فرما رہے ہیں اور کہا دیکھا کہ ابو بکر اب جلدی جا کر یہ لباس اتارو. کہا کیوں؟ کہا جبریل سے پوچھا جبریل کیوں یہ لباس کیوں پہنا ہے؟ تو کہا کہ آج یہ آپ کے یار نے، آپ کے محبوب نے یہ جو لباس پہنا ہے اللہ کو پسند آ گیا ہے. اللہ نے 7 آسمان کے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ آج رسول کے محبوب نے جو کپڑے پہنے سارے وہی پہنے. یہ لباس اتنا پسند آیا ٹاٹ کا. اور صوفی لوگوں نے یہ پہننا کب سے شروع کیا کہتے ہیں. صوفی لوگ ایسا لباس پہنتے ہیں نا. کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا پہنتے ہوئے، دلاور پیا کو دیکھا ہے یہ پہنتے ہوئے؟ میں نے دیکھا ہے، ٹاٹ کا لباس پہنتے تھے. میرا دادار میں جب آتے تھے تو میں نے دیکھا ہے وہ دلاور پیا کو یہ پہنتے ہوئے دیکھا ہے میں نے. بہرحال تو یہ سیدنا صدیق اکبر کی جان نثاری، مال نثاری ایسی تھی، سخاوت ایسی تھی کہ سب کچھ قربان کر دیتے تھے. آخری بات عرض کر کے پھر ہم سلام پڑھ لیں گے، درود پاک پڑھیں.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا صدیق اکبر کو ایک دن انگوٹھی دی، اللہ کے رسول نے انگوٹھی دی، کہا کہ اس پر لا الہ الا اللہ نقش کروا کے لاؤ، اور انگوٹھی 4.5 ماسا کی پہننی چاہیے. اس سے زیادہ وزن والی یا تو چاندی نہیں، مان لو کہ چاندی نہیں ہے، کوئی دھاتو کا ہے یا پیتل ہے یا تانبا ہے یا لوہا ہے یا سونا تو حرام ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی بابا دے، پیر دے، فقیر دے، اللہ کے رسول نے منع کیا، اب سب کے لیے منع. 4.5 ماسا کی انگوٹھی ننگ والی پہن سکتا ہے، ٹھیک ہے، باقی اللہ جانے، رسول جانے، پہننے والا جانے. بہرحال تو یہ جو انگوٹھی دی تو کہا کہ اس میں نقش کروا کے لا. اب نقش کروانے گئے، لا الہ الا اللہ لکھو، لیکن دل میں سوچا خالی لا الہ الا اللہ نہیں، ایک کام کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھو. میرے آقا کا نام بھی ساتھ میں، خالی اکیلا اللہ کا نام گوارا نہیں. آج جو لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ کافی ہے، میرے بھائی ابو بکر کو بھی تو پتا تھا اللہ کافی ہے، اس نے رسول کو جدا کرنا نہیں چاہا. ہمیں بھی بات بات میں چاہیے کہ اللہ رسول کا کرم، اللہ کا کرم، اللہ رسول کا دونوں کو ساتھ رکھا کریں، ہے نا. بہرحال تو لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا کر کے آئے. رستے پر میں کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھا ہوگا تو وہی دکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابو بکر صدیق نے آ کر کے دے دیا، کہا یہ لو، کا لکھوا لے گا، لکھا. دیکھا ابو بکر، میں نے تم کو کیا لکھوانے کا کہا؟ کہا حضور لا الہ الا اللہ لکھوانے کا کہا تھا. کہا ٹھیک ہے، لیکن تم یہ کیا لکھوا کے لائے؟ کہا میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کا نام اللہ کے نام سے جدا ہو، خالی لا الہ الا اللہ ہو، اس لیے میں نے آپ کا نام بھی لکھوا دیا. کہا اچھا محمد رسول اللہ یوں لکھوایا. کہا وہ تو ٹھیک ہے، میرا نام بھی لکھوایا، لیکن یہ تیسرا بھی تو لکھوایا ہے. کہا نہیں آقا، میں نے تیسرا نہیں لکھوایا. کہا تیسرا نہیں لکھوایا؟ دیکھو ذرا. جب دیکھتے ہیں تو لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ابو بکر صدیق، تینوں نام لکھے. یہ بھی لکھا ہے. اب کہتے ہیں کہ نہیں تو یہ 3 نام نہیں آقا میں نے نہیں لکھے، راستے میں دیکھتا بھی آ رہا تھا، میں نے نہیں لکھے. میں نے تو صرف لا الہ الا اللہ لکھنے کا آپ نے کہا تھا، لیکن محمد رسول اللہ الگ نہ ہو، اس لیے میں نے ملا کر کے لکھوا دیا. اس لیے پورا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھوا کر کے میں لایا. اب جبریل علیہ السلام آتے ہیں، سلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ پروردگار نے جب اپنے نام کے ساتھ میں محبوب کے نام کو الگ کرنا صدیق اکبر نے پسند نہیں کیا، تو اب اللہ نے صدیق اکبر کا نام رسول کے نام سے الگ ہو یہ پسند نہیں کیا، اس لیے نام میں نے لکھا. یہ ہے سیدنا صدیق اکبر کی شان. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں ہمیں سچے معنی میں اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر کی، صحابہ کرام کی، حسنین کریمین کی محبت عطا فرمائے. مومن بنے، یاد رکھیں مومن بنے. میں پھر کہتا ہوں اپنے بھائیوں کو سمجھائیں اپنے بھائیوں کو کہ دیکھو سیرت رسول. ایک بار ابو ہریرہ نے اعلان کیا، اے لوگوں میراث بٹ رہی ہے، جاؤ میراث، یعنی کہ میراث جانتے نا، میراث کہ جو کوئی چلا جاتا ہے پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے نا، تو میراث ہوتی ہے. تو سارے گئے مسجد نبی میں، کہا کیا بیٹھ رہا ہے؟ تو کچھ نہیں تھا، سارے لوگ بیٹھے تھے، کوئی یہاں سیکھ رہا تھا، کوئی وہاں سیکھ رہا تھا، کوئی وہاں سیکھ رہا تھا، کوئی وہاں، مجلس سیکھ رہے تھے. تو ابو ہریرہ سے کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے میراث بٹ رہی ہے. تو کہا یہ علم کی بات ہے، یہ تو میراث ہے رسول نے. رسول نے اپنے پیچھے کیا چھوڑا؟ حدیثیں چھوڑی، قرآن چھوڑا، دولت نہیں. یہ چیزیں ہی ہمارے لیے رسول کی وراثت ہے، اور ہم اسی سے دور بھاگتے ہیں. ہمارے جیسا کوئی نالائق نہیں اگر ہم سرکار کی مجلسوں سے دور بھاگیں. ہمیں چاہیے
کہ جو ہمیں دن ملے ہیں اللہ رسول کی باتیں سننے کے، تو اسے اچھی طرح سے سنیں، سیکھیں، سمجھیں، اور یہ پھر نسلوں میں اپنے بچوں کو بتائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری مجلسوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے حقیقی معنوں میں ہمیں حسینی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم، صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے۔